दुहुल करीम के लिए दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आका कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्दो सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, कामिल कदर बुज़ुर्गों, भाइयों, ये खूबसूरत महफ़िल पाक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वान से इनेकाद पज़ीर है। साहिबज़ादा सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब के इरशाद पर मैं भी यहाँ हाज़िर हुआ। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, इंसान दुनियावी हुनर जितने मर्ज़ी भी हासिल कर ले, दौलत, ओहदा, ताल्लुकात में जितनी मर्ज़ी भी वुसअत पैदा कर ले, वो अपनी ज़िंदगी के इत्मीनान के लिए, अपनी रूह के करार के लिए और अपने ज़हन की आसूदगी के लिए हमेशा किसी न किसी जगह की तलाश में रहता है। ये जो लोग बहुत लंबे चौड़े सफ़र करते हैं, सियाहत करते हैं, ये भी सुकून ढूंढते हैं। ये जो बड़े बड़े महल्लात बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े बड़े उनके इर्द गिर्द आसाइशें और आसानियाँ करते हैं, ये भी आराम चाहते हैं। बड़े बड़े पीरों के आस्थानों पर जाके लोगों ने बड़े बड़े धोखे भी खाए, लेकिन सुकून के लिए गए, इत्मीनान के लिए गए। ये महाफिल का इनेकाद, आप में से ढेर सारे लोगों की फ़ोटो नहीं आएगी, ढेर सारे लोग होंगे जिनको स्टेज पे जगह नहीं मिलेगी, ढेर सारे लोग होंगे जिनका नाम ज़िक्र नहीं किया जाएगा। अक्सर जो लोग ज़्यादा पीछे बैठते हैं, महसूस होता है कि ज़्यादा इखलास वाले। नई जगह मिलेगी, कोई ऐसा ख़ास दुनियावी और ज़ाती फ़ायदा भी नहीं, लेकिन लोग हर रोज़ महाफिल में जाते हैं, वक्त निकालते हैं, सुकून चाहते हैं। कुछ ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ उन्हें कल्बी रूहानी इत्मीनान हासिल हो। ज़िंदगी सहम सी जाती है, एक काम कर कर के बंदा थक सा जाता है। मुख्तलिफुल ख़याल लोगों से मुलाकात करके ज़हन कई दफ़ा उलझ जाता है। इंसान ढूंढता रहा कि चलो कुछ जगह मिले, मैं किसी को अपना पेशवा बना लूँ। अब वो जिसके पीछे भी गया, जिसके पीछे भी गया, उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी नज़र आ गई। सारे इंसान जो थे, इंसानों में कमज़ोरियाँ होती हैं, इंसानों में गलतियाँ होती हैं। इंसान सारी मेहनत के बावजूद भी बहुत सारी जगहों पे पीछे रह जाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कामिल होते हैं, मुकम्मल होते हैं। उनका तज़किरा कुरान मजीद ने कहा कि ये इनाम याफ्ता लोग हैं। कौन कौन? एक तो सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदे, एक शुहदा जिनके जज्बात इतने ज़्यादा गहरे हुए कि जान ही कुर्बान कर दी अल्लाह की राह में, एक सिद्दीकीन, सच्चे लोग, और फिर जो सबसे बड़ा दर्जा है ना, जिनकी ज़िंदगियों में कोई कमी नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, जो मासूम हैं, हर ख़ता से, हर ऐब से, हर नक्स से पाक हैं। वो कौन सा गिरोह है? वो गिरोह अंबिया है। हम जब अंबिया की पैरवी करते हैं, रसूलों के पीछे चलते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, वो जो रिश्ता बंदे का अल्लाह के साथ जोड़ते हैं, वो दायमी भी है, वो मजबूत भी है, वो करार वाला भी है, वो सुकून वाला भी है। किसी भी दुनिया के इंसान के पीछे आप चलेंगे ना, वैसे भी गैर मशरूत इताअत सिर्फ नबी पाक की है। पीर साहब की, अल्लामा साहब की, इनकी इताअत मशरूत होती है। मशरूत यानी अगर शरीयत के दायरे में हुक्म देंगे तो फिर माना जाएगा, ये शर्त है। अगर शरीयत से बाहर निकलेंगे तो बात जोर से को नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। बात किसी भी शख्स की वो मानी जाएगी जो दायरा शरीयत के
اندر ہے، جو دائرہ شریعت سے باہر ہے، غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے۔ حضور کی ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، کیونکہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ آپ حضرات میری بات پر توجہ کریں گے، کسی بھی شخص کے پیچھے بندہ چلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں وہ کہتا ہے نہیں یار میں نے تو یہ سوچا تھا، میرا تو یہ خیال تھا، میرا تو یہ گمان تھا۔ کبھی بندہ مایوس ہوتا ہے، کبھی اچھا سوچتا ہے، کبھی بدگمان ہوتا ہے، کبھی کوئی خوبی نظر آ جاتی ہے، کہیں کہیں کمزوریاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ رب نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک بارگاہ بتاتا ہوں، وہاں جاؤ۔ یہ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور تربیتی باتیں کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ مجھے نعروں والی تقریر بھی آتی ہے، شعر بھی کافی سارے آتے ہیں، سارے کام ہی ہو سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے مجمع بڑا ہو تو اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے، تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے، لیکن بات وہی کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول راضی ہو۔ آپ سے نہ داد کی طلب ہے نہ امداد کی طلب ہے، صرف اتنی طلب ہے کہ آپ غور کریں، کچھ تربیت کا معاملہ ہے۔ عزیز بھائی آپ غور کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، ایک جملہ بولا جاتا ہے جو کہ بہت بولا جاتا ہے تو ہم اس کی گہرائی میں اترتے نہیں، ہم کہتے ہیں حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے، کامل مکمل حضور کی زندگی نمونہ ہے، مکمل۔ دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں، آپ کروڑوں روپیہ گھر پہ لگا دیں پھر بھی نہ کہیں سجدہ صاف کرنا پڑ جاتا ہے، یار یہ کبھی اور لگ جاتی نا، کہیں نہ کہیں کمزوری آ ہی جاتی ہے، سارا کچھ کر کے بھی کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا ہے، کوئی شے مکمل ہے ہی نہیں۔ رب کہتا ہے میں نے تمہیں محبوب جو مکمل عطا فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بن جاؤ، تم ان گلیوں سے ہو کے گزرو جہاں سے وہ گزرے، تم محبوب کا چلنا پھرنا، بولنا، بات کرنا، تعلیم دینا، اس پر غور کرو، اس رستے کے مسافر بنو، اس طرح کا نمونہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں میں نے تمہیں اپنے محبوب کی شکل میں دلیل دے دی ہے، یہ ایک دلیل ہے کہ تمہیں رب تک کیسے آنا ہے، تمہیں اپنی زندگی میں باشعور باوقار کیسے وقت گزارنا ہے، تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تم نے کیسے فائدہ دینا ہے۔ نبی پاک علیہ، ویسے تو یہ آیت عام ہے، اگر اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کی جا سکے نا جی تو کر دیں، اللہ جزائے خیر دے، تھوڑی سی کھول دیں اور پھٹے نہ آواز، یہ کو بھی تھوڑی کم ہی رہے تو اچھا ہے۔ آپ حضرات توجہ کریں گے، ویسے تو یہ آیت عام ہے، پھر غور کریں آپ میری بات پر، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ حالات آپ نے تھوڑے سمجھنے، حالات کس طرح کے تھے۔ ہمارے ہاں نا گھبرا جانا بڑا عام ہے، ڈسٹرب ہو جانا بڑا عام ہے۔ گھبرایا بندہ وہ نہیں ہوتا جو زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، جو زیادہ وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ جس کو آپ دیکھ لینا کہ وہ بار بار اپنا تعارف کرا رہا ہے اور بار بار اپنا ظاہر کر رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے، وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہے، گھبرا جاتے ہیں بڑی جلدی۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر دیکھنا ہے، جس میں اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ انداز دیکھو میرے محبوب کا، یہ تمہارے لیے کامل نمونہ۔ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی۔ جتنے کفار تھے قریش وہ سب ایک جگہ بیٹھے، سب نے اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا۔ جب ادھر سے سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تو مدینہ شریف میں جن یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا ساتھ چلنے کا، وہ معاہدہ توڑ کے الگ ہو گئے۔ منافقین جو بڑے جھوٹے دعوے کرتے تھے وہ بھی الگ ہو گئے۔ معاشی حالات اتنے کمزور تھے کہ صحابہ نے پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں، بھوک اتنی ہے، موسم سخت سردی کا، ہر طرف سے حالات، وہ دکھ کئی دفعہ کٹھے نہیں آ جاتے سارے ہی، دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، یہ چپ چپیتے ہی آ جاندے نے، سارے کٹھے آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، سارے دکھ سارے غم کٹھے ہی۔
काफिर सारे आ गए, अंदर जिनसे मुआहिदा था वो तोड़ गए, भूख शिद्दत की, मौसम सख्ती का। हुजूर ने सहाबा को बिठाया, फरमाया मशवरा दो भाई मुकाबला कैसे करना है। करना मुकाबला ही है। हम तो अंदर बैठ के रोना शुरू कर देते हैं, कभी उसको दुख सुना, कभी उसको सुना, कभी उस, वो क्या कर लेगा बंदा। कोई आपके सामने आपको तसल्ली देगा, बाहर जाके कहेगा जब भी मिलो रोता ही रहता है ये, तो इसके तो हालात ठीक ही नहीं होते। क्या ज़रूरत है दुख अल्लाह रसूल को बताए जाए। महबूब ने सहाबा से कहा बताओ भाई क्या करना है। सब ने मशवरे दिए। मशवरा देना चाहिए, हमारे यहाँ लोग मशवरा नहीं देते, हुक्म देते हैं। कहते जे मेरी मननी नहीं सी तो फिर मैनू पूछया क्यों सी, बई तुहाडे कोलों मशवरा मंगया सी, हुक्म नहीं सी मंगया। यहाँ तो फिर आपसे कहा जाता है ना ज़रा मैनू हुक्म करे आजे, तो आप कर देते। मशवरा रखा भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है। बड़े बड़े सहाबा ने मशवरा दिया खंदक में। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया। बड़े हैं ये भी, हज़रत सलमान। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में खंदक खोदी जाती है चौड़ी, उसमें आग जलाई जाती है। इतनी चौड़ी होती है कि घोड़ा क्रॉस ना कर सके, अबूर ना कर सके, वो खंदक ना खोद ले। तो हुजूर ने क्या फरमाया, चलो जाओ खोदो। फरमाया लाओ ना कई, लाओ ना कुदाल है, लाओ ना लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा, अरश नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी करीम खुद साथ मिले, खंदक खोदी गई। बल्कि जो चट्टान सहाबा से नहीं टूटती थी, हुजूर फरमाते मुझे दो ना थोड़ा, मैं तोड़ के देता हूँ। खंदक खोदी, आग जलाई, मुकाबला किया। कितने दिनों की लड़ाई थी, कितने दिन काफी रहे? पूरा 1 महीना। 1.5 घंटे में हमारा नौजवान थक जाता है। लोग कहते हैं वो जी इतनी बातें लोग मुझे करते हैं। और मैंने कहा बातें 2 तरह की होती हैं, या तो बातों के पत्थर बना के कंधे पे रख लो, थक जाएगा वजूद, कमर टूट जाएगी। या बातों का पत्थर बना के पैर के नीचे रखो, कद ऊंचा हो जाएगा। अब अपनी अपनी मर्जी है, किसी ने लोगों की बातों के पत्थर बना के पैरों के नीचे रखने हैं कि कंधों। बाकी तो मखलूक को जो जुबान मिली है तो बातें तो फिर होंगी। किसी ने कहा था मखलूक तो फनकार है, इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, और तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। को माफ़ी देते हैं, बात तो चलती है तो चलने दो। याद रखेंगे आप, उन हालात में 1 महीना पूरा मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किया कुफार ने। खजूर खा के, पानी पी के, खंदक खोदना, पेट पे पत्थर बांधना, लोगों को सहारा देना, तसल्ली देना, और महीना डटे रहना। नतीजा क्या निकला? वो जो सारे आए थे लड़ने के लिए, वो एक दूसरे को कहने लगे तू गद्दार है। कहता नहीं तू गद्दार है। कहता तूने हमें कहा था चलो, कहता तूने कहा था जीत जाएंगे। एक दूसरे को बुरा भला कह के वो वहाँ से निकल गए। मेरे महबूब यूं डट के खड़े हुए कि रब ने कहा ओ ज़रा ज़रा सी बात पे परेशान होने वाले उम्मतियों, इधर आओ ना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये देखो मेरे करीम का तरीका। ज़ाहिरी सहारे सारे चले गए, लेकिन महबूब रब के सहारे पे यूं डट के खड़े हुए कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बन गए। बेहतरीन जिंदगी में ना कुछ चीजें हमने तय करनी है। तय एक तो आप तवज्जो करेंगे जी, एक तो हुजूर की सीरत मुबारक में ना एक चीज बड़ी अहम है, वो है हमेशा मुस्बत रहना, मनफी नहीं होना। रसूल करीम ना हमेशा मुस्बत रास्ता इख्तियार फरमाते। हुजूर हमारे यहाँ ना मिजाज मनफी बड़ा है, बड़ा मनफी। मुझे एक दफ़ा एक साहब ने फ़ोन किया बड़ी दूर से, कहने लगे आपका टाइम चाहिए। मैंने कहा यार मैं इन दिनों में मैं फारिग हूँ, जो आपने टाइम कहा है मैं आ जाऊँगा। कहने लगे पैसे कितने? ये भी बड़ा वक्त है ना। कहने नहीं तुसी डिमांड दसो। मैं कहा तेरे को जो नहीं पूरी होनी तो मुफ्त ही रहन देगा, क्योंकि हम इतने लोग है ही नहीं कि 40-50 हज़ार में बिक जाएं। तो ये क्या मतलब, आप रहने दें, कोई है बात करने वाली। इतना लो स्टैंडर्ड 40-50 हज़ार का। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ।
سانو کی لگے کسی اور دے نال. اور آپ یاد، میں نے ان سے کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. کہنے لگے نہیں کچھ تو بتائیں، مروت بڑی ہو گئی. میں نے کہا یار آپ شرمندہ کر رہے ہیں، بس ٹائم ہے تو آ جائیں گے، جب نہیں ہے تو پھر معذرت ہے. انہوں نے کہا نہیں کچھ تو بتائیں. میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں. تو وہ پتہ مجھے جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ نے پیسے بھی نہیں لینے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ بتاؤ کیا جواب دیا جائے. سوچے منفی ہے نا، مزاج منفی ہے. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے لگتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ پتہ کرو اس کا لالچ کیا ہے، کس بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ مثبت سوچ کی بات کی. مثبت. آپ کبھی غور کریں نا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کا مقدس گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا، ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر پڑی تھی. آپ کا دشمن آپ پہ فائر کرے اور آپ کہیں اس کے پیسے ہیں ذرا سنبھال لو، ایسا ہوتا ہے؟ وہ جان لے رہا ہے اور آپ اس کے چند ہزار دینار کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، تلواریں نیزے برچھیاں لے کے حضور کو شہید کرنے معاذ اللہ. اور محبوب کیا فرماتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی اپنی بولی ہوتی ہے نا، اپنی. حضرت شیخ سعدی مہمان نواز بڑے تھے. یہ حضور کا فیض ہوتا ہے، اولیاء بھی مہمان نواز بڑے تھے. وہ پیسے لے لے کے اتنی لوگوں کو لنگر کھلایا کہ قرضہ چڑھ گیا. ایک دن وہ سارے بندے آ کے بیٹھ گئے جن کے پیسے دینے تھے. وہ کہہ رہے ہیں پیسے دو پیسے دو پیسے دو. اور حضرت سعدی کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں ان کو کھلایا کچھ نہیں، روٹی نہیں کھلائی، چاہے کوئی نہیں آئی. وہ اپنی دنیا آوے تے کھا جاوے تے راضی ہووے بلا، ان کو کھلایا کچھ نہیں، مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے. ایک بچہ آ گیا، وہ چھوٹا سا کوئی چیز بیچ رہا تھا. چلو اسی پنڈو بندے ہیں، اسی کھیل مرونڈا کر لینے ہیں، بکتا تھا نا دیہاتوں میں. وہ آ گیا، اس نے کہا جی میں نے بیچنا ہے. تو حضرت صاحب فرمانے لگے دو نا میرے مہمانوں کو. کچھ کھلایا نہیں، وہ سارا اس نے دے دیا. اس کا خیال تھا تھوک کا گاہک ملا ہے، وہ سارا اس نے کھلا دیا. تو کہنے لگا حضور پیسے. فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ سارے پیسے لینے آئے ہیں، بیٹھ ان کے بیچ، ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل ہی جائیں گے. وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور میری تو ماں انتظار کر رہی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، میں تو یتیم ہوں. حضرت پریشان ہوئے، بندوبست کرنے لگے، دعا دینے لگے. تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نذرانہ لے کے آیا. اس نے ڈھیر سارے پیسے پیش کیے. حضرت شیخ نے وہ اٹھائے، سب میں بانٹے. اس کو اس کی قیمت بھی دی اور ڈبل تحفہ بھی دیا. ایک بندہ بڑا سیانہ تھا، وہ بیچ میں سے کہنے لگا پہلے نہیں بندوبست ہوا، آج کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، اور رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جایا کرتا ہے. ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن. ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا. نبی پاک علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ ہے. یہ سوچوں کا یار، ہم تو ایک منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں. ایک منٹ اس نے گھور کے دیکھا ہے جی، وہ میں نے خود سنا ہے جی، فلانے نے مجھے بتایا ہے جی، وہ کہہ رہا تھا جی، پکی بات ہے جی. ایک منٹ میں منفی. اتنی مثبت سوچ حضور کی کہ جو پتھر مارتے تھے وہ روڑے مار کے سو جاتے تھے، اور حضور اٹھ کے رات کو انہی کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگ جاتے تھے، انہی کی ہدایت. وہ روڑے مار وہ کھڑے ہیں کہ نبی پاک کو شہید کریں گے، اور نبی کریم کیا سوچ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے علی میرے بستر پہ سو جا، اور صبح نہ ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا، ان کا ایک پیسہ بھی ضائع. مثبت ہو جائیں زندگی میں، مثبت ہو جائیں. کوشش کریں کہ کچھ منفی نہ سوچیں، ذہنی قرار آئے گا. ہم اتنا منفی سوچتے ہیں، آپ یقین کریں اپنے ماں باپ کے بارے میں نے لوگوں کو منفی باتیں کرتے دیکھا. وہ جی ابا جی اس لیے بڑے بھائی کے ساتھ ہیں کہ وہ پیسے بھی زیادہ کماتا ہے. باپ کے بارے میں، وہ خدا کے بندے ماں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں مثبت. قربان جاؤں، میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. یہ مسلم کے لفظ ہے. اچھا سوچیں زندگی میں، مثبت رہیں. کبھی بھی جب بڑی تکلیف دی تھی نا احد میں، کفار نے دانت شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے. اس موقع پہ بھی کہا نا حضور دعا کریں. پتہ ہے حضور نے کیا دعا کی؟ بندہ کہتا نہیں یہ بچہ ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، اسے ابھی پتہ نہیں، بچہ تو ہے. حضور کا یہ انداز ہے. محبوب فرمانے لگے اللہ
انہیں ہدایت دے دے. انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. انہیں ایک تو مثبت ہو. دوسری اہم بات سیرت نبوی جو ہمیں بتاتی ہے اور جس کے مطابق ہم جئیں گے تو ہم سکون میں آ جائیں گے. وہ کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی. یک طرفہ پوری حضور کی سیرت مبارکہ دیکھ لو، خیر خائی یک طرفہ، دو طرفہ نہیں. دو طرفہ تجارت ہوتی ہے، نیکی ہوتی یک طرفہ ہے. جس نے کہا نا میں کروں گا اور پھر جواب میں تو بھی کرنا، یہ نیکی نہیں کر رہا، یہ تجارت کر رہا ہے. جس نے کہا نا میں تبلیغ کروں گا تو میری واہ واہ کرنا، میں تبلیغ کروں گا تو نظر نیاز لے کے آنا، میں تبلیغ کروں گا تو کہنا بلے بلے، یہ تو تجارت ہو گئی. نیکیاں تو یک طرفہ ہوتی ہیں. کسی موقع پر رسول کریم نے کسی سے کسی اجر کا سوال، کوئی اجر نہیں، بالکل نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا، کسی اجر کا تم سے سوال نہیں. خیر خائی، سب کا بھلا، اچھا سوچنا. اور کسی بندے کا سب سے زیادہ اچھا سوچنا یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. حضور ایک ایک شخص کی فکر کرتے کہیں یہ جلایا نہ جائے، عذاب میں نہ آ جائے. ایک ایک بات بتاتے. حضور فرماتے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تھی ایک بندے نے، تو پتنگے آ کے گرتے تھے. پتنگے، وہ انہیں روکتا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے جل جاؤ گے. فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں. جد و جہد کرتے نبی پاک. حضور لوگوں کے اصلاح عقائد کا کام کرتے، انہیں دعوت دین دیتے، انہیں کہتے آ جاؤ آ جاؤ. کوئی بڑا دشمن بھی آتا نا، بڑا. حضرت امیر حمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے. نبی کریم نے بڑے آنسو بہائے چچا کے لیے، لیکن جب ان کو شہید کرنے والے جناب وحشی نے آ کے کہا نا حضور میں کلمہ پڑھوں تو معافی ہے، تو مقدس گردن حضور نے اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تو پڑھ کلمہ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. اللہ کے بندے یک طرفہ نیکی، یک طرفہ. بات ایک ہے، خیر کرنی ہے ساری زندگی، خیر کرنی، عمر بھر بھلا کرنا ہے. یہ مزاج بنا لو. میں آپ سے صحیح کہتا ہوں، ہم نا مخدوم بن گئے. ہر بندے کا تھوڑا بہت پروٹوکول ہے. جس کے 3 شاگرد ہیں وہ بھی کہتا ہے جوتا کوئی اور اٹھائے نا کبھی میرا. جس کا ایک ملازم ہے وہ بھی کہتا ہے کبھی دروازہ کوئی اور ہی کھولے نا. جس شخص نے ڈرائیور رکھ لیا ہے وہ اب گاڑی کا دروازہ بھی کھولنے کو تیار نہیں. ہم نا بوجھ بننے لگی طبیعتیں. ہم لوگوں کے اوپر اعصاب پر اعصاب شکن مزاج بنانے لگے. حضور نہ پیار کرتے، نبی کریم محبت کرتے. دیکھو کائنات میں سب سے زیادہ جن پر لوگ فدائی ہیں وہ میرے نبی پاک ہیں. لیکن حضور کا طرز پتہ کیا ہے؟ حبشہ سے مہمان آئے، حضور نے ترکی خیمہ لگوایا اور خود حضور کھانا لے کے جاتے، انہیں کھلاتے، پیار کرتے. صحابہ نے عرض کی حضور ہم جو حاضر ہیں ہمیں حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے نہیں، جب میرے صحابہ وہاں ہجرت کر کے گئے تھے تو انہوں نے بڑی محبت کی تھی. اس کا مطلب ہے جو صحابہ سے پیار کرے حضور اس سے پیار کرتے ہیں، نبی پاک اس سے محبت کرتے ہیں، حضور اس سے پیار کرتے ہیں، رسول کریم اس سے محبت کرتے ہیں. عزیز یاد رکھ، یک طرفہ نیکی، پیار کرے. سنے نہ دکھ والدہ کا بھی، والدہ کیا سنانا چاہتی ہیں. بیٹھے نہ ابا جی کے پاس، پوچھے نہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بیوی صبح سے انتظار کر رہی ہے، اس کو رات کو کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. اسی کہنے سارے سے آپ میرے لئی نہیں. سنیں اس کی بات، وہ کیا کہنا چاہتی. اپنے ملازم کی 2 باتیں. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ ان کے پاس آ گیا، اس نے بڑی باتیں سنائی اور وہی باتیں میرا بیٹا پہلے ٹھیک تھا، حالانکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا ٹھیک. جو گڑبڑ ہوتے ہیں اللہ خیر کرے وہ شروع سے گڑبڑ ہوتے ہیں، چلو بعد میں نام بہو کا لگ جاتا ہے. اگر ٹھیک ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں کرتا. اس نے کہا جی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، جب سے شادی ہوئی ہے یہ. اس نے کافی، اور وہ کراس کویسچن بھی کرتا. حالانکہ بزرگوں کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو وہ اسے سننا چاہیے، لیکن وہ بات ٹوک بھی دیتا. جب وہ چلا گیا کتنی دیر کے بعد، حضرت نے تسلی بھی دی، تعویذ بھی دیا، دم بھی کیا، دعا بھی مانگی، وہ چلا گیا. تو ایک عالم وہاں بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور آپ کو اتنا کام کرنا ہوتا ہے، فتوے لکھنے ہوتے ہیں، اتنے مسائل بتانے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کا کوئی بزرگ آئے تو میرے ذمہ لگا دیا کرے. پتہ ہے میرے حضرت کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے اس نے تم سے مطمئن نہیں ہونا تھا، میرا مرید تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا،
آج وہ دکھ سنا گیا نا رات کو سکون سے سو جائے گا. میرا کیا بگڑا ہے, ذرا نیند اچھی آ جائے. میرے بھائی آپ غور کریں گے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, او دوستو, ابا جی کو نرے پیسے نہیں چاہیے, وہ تیرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ تیرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تو کبھی ٹیلی فون کر کے کہے کہ ابا جی آج روٹی نہ کھائی ہو, میں آواں گا تو کٹھے کھاواں گے. وہ چاہتے ہیں کہ تو ان سے چھوٹے چھوٹے مشورے کرے, تو ان سے پیار کرے. وہ تیرے اوپر غصہ کرے تو تو آگے سے کہے بسم اللہ اور کرو, آپ نے مجھے نہیں کہنا تو اور کس کو کہنا ہے. ان کا دل کر رہا ہے, ماں منتظر ہے. اور 3 گھنٹے یاروں کے ساتھ گپ شپ لگانے والے, تیرے پاس 3 منٹ کیوں نہیں بہن کو فون کرنے کے لیے؟ وہ انتظار کر رہی ہے پردیس میں. اس نے تو خامد کو بھی بتانا ہے کہ میں کو لاوارث ہاں, اے تک نہ میرے پائی دا فون. اس نے تو اپنے قد اونچا کرنا ہے, اور تو کہاں مست ہو گیا ہے ادھر ادھر کی مووی دیکھنے میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھو انسان تو انسان رہے, یہ دیکھنا یارو اسے بھولنا نا. یہاں نا میرے محبوب کے یہاں آ کے چڑیا بیٹھ گئی, چڑیا. اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کی. محبوب فرمانے لگے, او کس نے بچے اٹھائے ہیں اس کے؟ کون گھونسلے تک گیا تھا؟ او ویکھو روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, او ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اور امام کہتے ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے. حضور علیہ السلام نا ہر ایک کی, دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے تھے ہمارا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے, کوئی نہ کوئی کام حضور کرتے, یک طرفہ نیکی. یہ تجارت چھوڑ دو, ہمارے ہاں رواج ہے حقوق مانگنے کا, ہر وقت حقوق مانگو. اور بھئی حقوق مانگنے چھوڑ دو, حقوق دینے شروع کرو. دینے کا مزاج بناؤ, دینے کا. کو میرے ذمہ جس کے ہیں میں سب کے دوں گا, اور اگر کسی نے میرے نہ ادا کیے تو میں رب سے اجر لے لوں گا. یک طرفہ نیکی, ایک تو سوچ مثبت, دوسرا نیکی. اور کس طرح کی نیکی؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور مجھے بتائیں دین ہے کیا؟ آپ نے ناراض نہیں ہونا, لیکن کچھ لوگ میری طرح پگڑی اور داڑھی والے ہو جائیں تو مکمل دیندار ہو جاتے ہیں پورے. وہ کہتے ہیں میں تو شرعی ہوں, فلانا غیر شرعی ہے. اتنی جلدی نہ کر, ذرا ٹھہر جا. نرا مسواک کرنا ہی سنت نہیں. حضور کی جو سنت سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی وہ تو سچ بولنا ہے, وہ تو امانت دار ہونا ہے, صادق اور امین ہونا پہلی ادا ہے جو دنیا میں آئی تھی. تو دیکھ تیری باطنی کیفیات, یہ بھی ضروری ہے. دینی لبادہ یہ بھی بڑا ضروری ہے, لیکن اس میں اپنے آپ کو قید نہ کرے. اپنے معاملات کا بھی جائزہ لے, معاملات کا بھی. نہ سمجھ آئے تو حضرت عمر کا فرمان عرض کرتا ہوں, امام غزالی نے لکھا ہے. ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضرت عمر سے, فلانا بندہ بڑا نیک ہے, فلانا بندہ بڑا نیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہ نہیں. فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا لین دین کی ہے؟ حضور نہیں. تو فرمایا میری نمازیں دیکھ کے تعریف نہ کر. یہ حضرت عمر نے کہا, جناب عمر نے, یہ حضرت عمر نے کہا. اور یہ جو کہنے لگا ہوں یہ پھر بابا بلے شاہ نے کہا. وہ کہنے لگے تسی اج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لہو بھی پیتی جاندے ہو. اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو, اوے نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. زندگی میں جو چیزیں ترجیح رکھتی ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر کریں. چند ایک چیزوں کو طے کر کے تو کہنا معاملہ ختم ہو گیا. میں حیران ہوتا ہوں, ہر محفل میں جانے والے بندے سے کہنا جو ہر محفل میں ہوتا ہے اور اس کو سارا پتہ ہے کیڑا ناچنا کنے پیسے لینا ہے, یہ بھی اس نے, او بھائی پہلے دیتے ہو پھر بدنامی کرتے ہو. اگر کسی کو دے لیے ہیں تو پھر پردہ پوشی کر لو. دیتے ہو پھر شور بھی مچاتے ہو. مارکیٹ بناتے کیوں ہو؟ یہ بکنے والوں نے نہیں بنائی, خریدنے والوں نے بنائی ہے. تم نہ خریدتے وہ نہ بکتے,
خود بناتے ہو، خود ہی مذاق بھی بناتے ہو. اتنی محفل میں جانے والے بندے سے پوچھے نا جناب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، کہتے تسی دعا کرو میرے لیے. میں کہ باقی سارے کام تو بغیر دعا تو ہی کر لینے، نماز دی واری دعا کریے تیرے لیے، حد ہو گئی نا. باقی صاحب دکان دعا کرا کے کھول دیو، بینک کی جو پیسے لین دعا کرا کے جاندے ہو، یہ سارے کام بغیر دعا کے، اور نماز کا کہ میں میرے لیے دعا کریں. کمال ہے بھائی. ترجیح دیکھیں چیز کی ترجیح کیا ہے. حضرت تمیم داری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے. بھلا کر کسی کا. حضور نے بھلا کیا، حضور نے کرم کیا. نبی پاک بھلا کریں گے، یہاں بھی کیا ہے، محشر کے میدان میں بھی کریں گے، میدان محشر میں بھی. یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، بھولنی نہیں. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے، میرا ممبر خالی ہوگا سب سے زیادہ شانوں والا. لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا سب نبی ممبروں پہ ہوں گے اور میں سجدے میں ہوں گا. یا اللہ معاف کر دے انہیں، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے. نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے. یہ میرا عاشق ہے، وارثی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. حضور قیامت کے دن بھی احساس کریں گے، احساس کریں. چوتھی اور آخری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا نفرتوں سے لوگوں کو بچایا ہے. بدعقیدہ سے نفرت کریں گے، بد مذہب سے نفرت کریں گے، ذاتیات کے لیے نفرت اور تصادم نہیں کریں گے. نفرت انگیزی، بدگمانی اور مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جس میں آہستہ آہستہ سب کے لیے سخت ہو جانا. ہمارے دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر، جو چھوٹا بچہ کبھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، آپ اس سے پوچھیں نا بیٹے بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ نیرا یہ نہیں کہتا میں ڈاکٹر بنوں گا، وہ کہتا میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا. یہ دو باتیں بچپن میں اسے یاد ہیں، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے نا پھر اسے ایک بات یاد رہ جاتی ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں. دوسری وہ بھول جاتا ہے، میں نے بتانی نہیں کون سی ہے. دوسری کیوں بھول جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اسے پھر بات یاد آتی ہے. وہ کہتا ہے جی لوگوں کو مفت دوائی دیتے ہیں، وہ قدر ہی نہیں کرتے. اگر ایسے چیک اپ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ہی چھوٹا ہے. ذہن بن جاتا ہے. ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں انصاف کروں گا، میں عدل کروں گا، دیکھنا میں کس طرح لوگوں کی دہلیز تک خیر پہنچاتا ہوں. پھر وہ بعد میں کہنا شروع کر دیتا ہے جی لوگ تو جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں، 1 لاکھ ان کا گم ہوا ہوتا ہے، 5 لاکھ درج کراتے ہیں. چھوڑو جی بندے ہی غلط ہے. بدگمان ہو جاتے ہیں، سوچیں اور طرح کی ہو جاتی ہیں. ادھر دیکھو میری طرف، ہم ہیں رسول اللہ کے ماننے والے. ہم نے اسوہ حسنہ نبی پاک کا اپنانا ہے. ہمیں ہمارے رسول نے ایک اصول دیا ہے، وہ اصول کبھی نہ بھولنا. ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے محبوب نے کہا ہے نیکی بندے سے کرنی ہے پر نظر رب رسول پہ رکھنی ہے. جب اس انداز میں نیکی ہوتی ہے تو پھر بندہ لوگوں کی بے وفائی سے پریشان ہوتا ہی نہیں. کوئی خیر کرے تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو بدگمان نہیں ہوتا. ہمارا یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم نہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل کو سخت کر لیتے ہیں، طبیعت سخت ہو جاتی. ثمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ تھے، اللہ نے انہیں توفیق دی، مسلمان ہو گئے. یہ قبیلہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا تھا. حضرت ثمامہ بن اسال جب عمرہ کرنے کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد مکے گئے تو انہوں نے تانے دیے کہ سنا ہے تو بھی باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے. ثمامہ ناراض ہوئے، کہنے لگے ختم ہوگی بات، اب تمہیں گلہ نہیں ملے گا، جہاں سے مرضی لے لینا. چڑھ جاتا ہے نا بندہ بعض اوقات. یہ بات تو کر بیٹھے، پھر خیال آیا اتنی گندم ہم لیں گے کہاں سے. وہ تو ناراض ہو گئے. حضور سے دشمنی ہے معاذ اللہ، تلواریں لے کے جاتے ہیں، جنگیں کرنے جاتے ہیں، اور دل میں پتہ بھی ہے کہ محبوب نفرتیں نہیں پالا کرتے، عداوتوں کا مزاج نہیں. چھپتے چھپاتے ایک بندہ مدینہ شریف حاضر ہوا، عرض کی حضور وہ غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے پر آپ کے غلام نے گندم بند کر دی ہے. کچھ لوگ صفحے معاف کر دیتے ہیں پر کچھ صفحے پلٹتے ہیں پیچھے سے.
उदो पता ही ना की आंदा से, अब तो आया ना ठिकाने पे, समझ आ गई ना, अकल आ गई ना। महबूब ने सफ़ा पलटा नहीं कोई भी, ख़त लिखा, पर मैं समामा पहले तो मर्जी से देता था, अब तो अपने नबी के हुक्म से दिया करेगा। अच्छा गुमान, नफरत से बचना, तासुबात से बचना। हम हक परस्त नहीं होते, हम गिरोह परस्त होते हैं। पता लग गया जी उत्थे साडा मुंडा लड़ पिया है, बंदूकें लेके गन्ने लेके निकल गए, बेटा बैठ जाओ अल्लाह आपको खुश रखे, डंडे लेके चले गए। कभी किसी ने जाके पहले तहकीक की है कि गलती हमारे बच्चे की है कि सामने वाले की है? क्योंकि हम गिरोह परस्त हैं, हक परस्त नहीं। हक परस्त होते तो फिर वो डंडा चलता, लेकिन अगर अपने बेटे की गलती होती फिर अपने बेटे पर भी। लेकिन हमने मिजाज गलत बनाया है। तासुबात से निकलो, इन चीजों से बाहर आओ। अगर हमारे जहन में, माइंड सेट में तासुबात ना हो, नफरत ना हो, तो ज्यादा लोग नहीं थे सैलाब वाले, ज्यादा नहीं थे दोस्तों। 2-2.5 करोड़ बंदा हो भी तो 20 करोड़ संभालने वाला हो तो फर्क क्या पड़ता है। लेकिन मैं कैसे आपको अर्ज करूं, किसी के बिस्तर पर नींद नहीं आती तो जो 2 महीने से झोंपड़ियों में बैठे, हुजूर की उम्मत से प्यार करोगे, नबी पाक तुमसे प्यार करेंगे। हमने लेवल इस तरह का सेट किया है कि मेरे बच्चे हैं तो ये जो गली में घूम रहा है और किसी की गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है, ये किसी का बच्चा ही नहीं। तेरा बच्चा जो सुबह बड़े स्कूल में चला गया वो तो बच्चा है, और जो गर्मियों में बस के पीछे पानी के गिलास लेके भाग रहा है वो किसी का बच्चा ही नहीं। नफरत अंगेजी, तासुबात, अपने दिलों में अपने लिए खैर का जज्बा रखना और दूसरे के हक में नजरिया और रखना, ये हुजूर की सीरत नहीं, ये नबी करीम का तरीका नहीं। हुजूर के पास तो हातम ताई काफिर की बेटी भी आए, हुजूर चादर दे, कोई कहे हुजूर ये तो पाक चादर है, ये काफिर की बेटी है, फरमाया चुप कर जाओ, बेटियां सांझी होती हैं, बेटियां बेटी होती हैं। तो नफरत नहीं करनी, मोहब्बत को फ़रोग देना है। जितनी मैंने तकरीर की थी फिर उसको दोहराता हूँ एक दफ़ा, मैं लंबी तकरीर करता नहीं। आज शाह साहब ने मुझे कहा ज़रा लंबी करना, तो सादात के लिए भी मैंने कुछ स्पेशली कोटा अपने दिल में रखा हुआ है। मान जाते हैं चूँकि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा लो। सैयद का हमेशा अदब करे, शर्त यह है कि वो सहीउल अक़ीदा हो, वो सहीउल अक़ीदा हो, उसका हमेशा एहतराम करें। आप हज़रात गौर करेंगे, एक तो हमने हुजूर का तरीका अपनाना है ताकि हमें सुकून मिले। 3 बातें मैंने उसमें से आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। बदगुमान ना हो, सोच अच्छी रखें, मुस्बत रहें ज़िंदगी में। आप मुस्बत रहेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। दूसरी बात, नेकी यक तरफा करनी है, नेकी को तिजारत नहीं बनाना कि तू कर फिर उसके बाद मैं करूँगा। और तीसरी बात, नफ़रत नहीं, तासुब नहीं, गिरोह परस्ती नहीं, हक परस्ती, प्यार, मोहब्बत, वारफ्तगी। इतने सारे आप लोग आए वो दूर तक, शाह साहब की मेहनत भी है, आपकी मोहब्बत भी है। दुआ करता हूँ ऐ अल्लाह हम सबको खुलूस अता फरमा, और इनमें जो तेरा नेक बंदे बैठे हैं ना, उसका सदका हमारे दिल बदल दे, कैफियत तब्दील कर दे, और हमारे दिलों को, रूहों को और ज़हनों को रसूल करीम की ग़ुलामी अता फरमा दे।